बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार का आदमी। पाकिस्तान और अमेरिका में ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, जबकि भारत की बज रही है बैंड, और ट्रंप ने इस बार अमेरिकी कंपनियों को दी है सख्त वार्निंग और तमाम भारतीय मुलाजमीन को निकालने का हुक्म जारी कर दिया। और खास साहब जो दूसरों को कहते थे कि घबराना नहीं, अब उनकी पूरी पार्टी घबराहट का शिकार है। एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पार्टी में एक दूसरे को गद्दार और चोर कहने की आवाजें बढ़ गई हैं। आदम सवाती ने शहबाज गिल को नंगा कर दिया है, और पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे 41 पार्लियामेंटेरियन को नायल किए जाने की तैयारी है। गंडापुर ने फौज के ऊपर संगीन इल्जाम आयद किए हैं, और केपीके में किसी भी किस्म के ऑपरेशन से इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान में कत्ल की जाने वाली बानो की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजह क्या बनी वो आपको बताएंगे। पीटीआई के कामरान रहनुमा की गिरफ्तारी हुई, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा 12 कारकुनान को 26 नवंबर के मुकदमे में 6 माह की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इमरान खान के साहबजादों के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। यूथ ये एक्स के ग्रुप को गालियां निकाल रहे हैं, तो ये गालियां क्यों निकाल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहली खबर बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जबकि इस ऑपरेशन में पाक फौज के एक मेजर और सिपाही की शहादत हो गई है। आईएसपीआर के मुताबिक फितरतुल हिंदुस्तान की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। इसमें पाक फौज के मेजर जैद सलीम जो अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे, उनकी शहादत हो गई, और इनके अलावा सिपाही नाज़िम हुसैन भी इस ऑपरेशन में जामे शहादत नोश कर गए। तो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात का कला कमा करने के लिए पाक फौज जवानों की शहादत दे रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से खबर है, बलूचिस्तान के जिला डेकारी में गैरत के नाम पर मर्द खातून के कत्ल केस में पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालदा गुलजान को गिरफ्तार कर लिया है। गुलजान ने एक वीडियो बयान में इस कत्ल की हमायत की थी और इसे बलोची रस्म और रिवाज के ऐन मुताबिक करार दिया था। तो ये बयान दोहरे कत्ल की हमायत और इंसाफ के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। बानो की वालदा ने इस वीडियो में अपनी बेटी को गुनाहगार और कबीले के सरदार को बेगुनाह करार दिया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है, जहां पर उसका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। एक मारूफ साफी ने यह दावा किया कि बानो को एहसान ब्लैकमेल कर रहा था, और उसने अपने घर वालों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और खबर ये कि खास साहब जो इससे पहले इस बात से इनकारी थे कि उनकी औलाद सियासत में आएगी, अब वो बेटों को मजबूर कर रहे हैं, अपने बाप होने का हक जता रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने ये कहा है कि कासिम और सुलेमान मेरी औलादे हैं, और बाप की रिहाई के लिए आवाज उठाना उनका हक है। अब सवाल ये कि इमरान खान को अपनी बहनों के जरिए ये पैगाम क्यों जारी करना पड़ा कि कासिम और सुलेमान उनकी औलादे हैं। अब वो जेल से रिहाई के लिए बेताब है, इतने बेताब है, बेचैन है कि बेटों को भी मैदान में उतार दिया है। तो अब इमरान खान पूरी तरह अपने बच्चों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं कि वो उनकी रिहाई के लिए कुछ करें। हाँ साहब जो अपनी पार्टी को यह हदायत जारी कर चुके हैं कि 5 अगस्त तक तहरीक अरूज पर लेकर जाएं, वो इस बात पर शक का इजहार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी उनकी रिहाई के लिए कुछ कर सकती है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक उनकी पार्टी का कोई मोमेंटम नहीं बना। तो अब खान साहब का अपने बेटों पर इन्हिसार करना यही वजह थी कि खान साहब जेल में बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि उनकी बेटों से बात कराई जाए। अदालती अहकामात पर इमरान खान की उनके बेटों से बात कराई गई, जिससे ये उगदा खुला कि खान साहब अपने बेटों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने ननियाल के जरिए उनकी रिहाई के लिए बरतानवी और अमेरिकी शख्सियात को इस्तेमाल करें, उनसे बयान दिलवाएं। जिसके बाद इमरान खान की उनके बच्चों से बात कराने का सिलसिला रोक दिया गया। तो पिछले कई महीनों से सिलसिला बंद है। उसके बाद अलीमा खान साहबा के जरिए ये पैगाम रसानी होती रही, और अलीमा खान के जरिए इमरान खान का सोशल मीडिया एक्टिव रहा, और उनके सारे बयानात उनके सोशल मीडिया पर चलते रहे। वैसे तो अब भी उनके बयानात सोशल मीडिया पर जारी हैं, लेकिन अलीमा खान की मुलाकातें रोक दी गई है। इससे पहले जेल में एक नेटवर्क पकड़ा गया था, जिसके मुताबिक इमरान खान को मोबाइल फोन मुहैया किया जाता था, और पूरी दुनिया से राब्ते कर रहे थे ताकि उनको जेल से निकाला जाए, जिसके नतीजे में जेल का ना सिर्फ पूरा स्टाफ तब्दील किया गया, बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई।
تو خان صاحب کی ملاقاتوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی رہائی ہو سکے، اور جتنے بھی لوگ ان سے ملتے ہیں وہ ان کی رہائی کے لیے باہر جا کر کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں۔ یہ کوشش وہ کئی مہینوں سے کر رہے ہیں، جبکہ عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیل میں ہے، وہ جیل سے گھبراتے نہیں ہیں، جبکہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جب انہوں نے باہر پیغام نہ بھیجا ہو کہ ان کو رہا کرانے کی کوشش کی جائے۔ اب خان صاحب پاکستانی ہیں، پاکستانی ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ پاکستان میں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے قطعی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان سے باہر وہ ہر کسی کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ پیغام بھی جاری کرتے ہیں کہ اگر انہیں رہا کر دیا جائے تو وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ پیغام بھی جاری کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جنرل نے ان کی زندگی تنگ کی ہوئی ہے تو اس کو وہ قطعی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پیغام ان کی بہن علیمہ خان نے جاری کیا، اور باقاعدہ اڈیالہ کے جیلر غفور انجم کا نام لے کر کہا گیا کہ وہ عمران خان کو شدید تکلیف دے رہا ہے، انہیں اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ سے یہ آیا ہے، یہ تب سے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ ہاں کہ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب سے یہ بندہ آیا ہے میں کبھی نکل کے اس کو معاف نہیں کروں گا اور بھولوں گا نہیں۔ جو اس نے کیا میرے ساتھ جیل میں، یہ اس کا سزا یہ بھگتے گا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ عمران خان کو قریب سے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان انتہائی کینہ پرور ہے، منتقم مزاج ہے اور انتقام پسند آدمی ہے، جس کے بیانات میں بے حد تضاد پایا جاتا ہے۔ جو عمران خان کہتے ہیں اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ عمران خان کے اتنے منت ترلے اور رابطوں کے باوجود ان کی رہائی کے لیے کسی بھی ملک نے یا کسی بھی طاقتور شخصیت نے اب تک کوئی دباؤ کیوں نہیں ڈالا؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی عمران خان پر قطعی کوئی اعتماد نہیں۔ یہ کسی بھی وقت اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ دوستی نبھائے اسی کی برائیاں کرتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اگر خود گالیاں نہ دے سکے تو کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں، ایک رہنما کے سامنے دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ پارٹی کے رہنما کو آپس میں بالکل کسی پر یقین نہیں رہا، اور یہی وجہ کہ آج اعظم سواتی نے شہباز گل کے خلاف باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا اور شہباز گل کو ننگا کیا اور کہا کہ جس شخص نے سب سے پہلے عمران خان کو دھوکہ دیا وہ شہباز گل ہے۔ تو ان کے ویڈیو پیغام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ گل صاحب، نعیم الحق مرحوم کی وفات کے بعد عمران خان نے جس مسند کے قابل تم نہیں تھے وہ مسند تمہارے حوالے کی گئی، لیکن تم آستین کے سانپ نکلے۔ کہاوت ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تم وہ پہلے مجرم ہو جس نے عمران خان کا بیدی ہونے کی حیثیت سے اس کو دھوکہ دیا۔ تم نے ایجنسیوں کو ایسی باتیں کی جس کا عمران خان کو، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، اور یہ بات خالی عمران خان نے مجھ سے نہیں کی بلکہ پارٹی کے بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے۔ تم جیل میں رہے، پنز میں رہے یا CIA کے لاک اپ میں رہے، ڈر اور خوف کے کرتوت ہر ایک کی زبان پہ ہیں۔ گل صاحب، آج پارٹی کے اندر جو لوگوں پہ تم جھوٹے الزامات لگا کر تنقید کر رہے ہو، خدا جانے کس کے ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تم اپنی چب زبانی سے میرے ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ امریکہ میں رہنے والے سادہ لوگ، محب وطن اور عمران خان سے بے حد محبت کرنے والے بلکہ عشق کرنے والے لوگوں کو جو فیری ٹیل کی کہانیاں تم سناتے ہو اور لوگوں کی عمران خان سے والہانہ محبت کے طفیل ان کی قربت حاصل کرتے ہو، مجھ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم نے عمران خان کے اعتماد کو سب سے پہلے ٹھیس پہنچائی۔ تم نے میرے لیڈر کو دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ اعظم سواتی کے شہباز گل پر صرف الزامات نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کو عیاں کر رہے ہیں کہ عمران خان انہیں بتاتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اچھا، خبر یہ بھی ہے آج اڈیالہ جیل سے باہر آئی ہے، خان صاحب نے کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ
یہ جو سینٹ الیکشن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو اس کا مطلب ہے خان کی کل اوقات یہی ہے کہ اس کی پارٹی کے لوگ اس سے مشاورت کیے بغیر سینٹ کے امیدوار فائنل کرتے ہیں, اور خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود وہ اپنی پارٹی کے کسی رہنما کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ خان صاحب طبیعتاً جو ہے وہ منافقت کے بھی علمبردار ہے. یعنی منافقت تو یہ ہے نا کہ آپ دل میں کچھ اور رکھیں اور زبان پہ کچھ اور ہو. خان صاحب جو دوسروں کو کہتے تھے نا کہ گھبرانا نہیں, پوری طرح گھبرا چکے اور یہ کہہ رہے کہ مجھ پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں, بڑی تکلیف میں ہوں, کتابیں نہیں مل رہی, اور اب یہ سہولیات ہے یعنی کتابوں کا نہ ملنا یا پنکھا بند ہونا. خان صاحب پہ کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہو رہا, خان صاحب کو کوئی دن رات الٹا لٹکا کے ان کے اوپر رولر نہیں پھیر رہا, ان کو کوئی منجی نہیں لگا رہا, تو جیل کے اوپر ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہو رہا. اگر خان صاحب اسے مینٹل ٹارچر سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے مینٹل ٹارچر کرے, تو قید اور کیا قید ہوتی ہے نفسیاتی طور پر انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ مشکل میں ہے, اور جس جرم کی وجہ سے مشکل میں ہے اس سے اس کو گریز کرنا ہے, اس جرم کی سزا پانی ہے, دوبارہ وہ جرم نہیں کرنا. لیکن خان صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے. اب اگر مان لیا جائے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیوں اس آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ اگر ریاست اتنا ہی ان کے خلاف ہے اور ان کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہی ہے تو ان کے بچوں کو کیسے معاف کرے گی؟ اگر خان صاحب زبردستی اپنے بچوں کو کہہ رہے کہ وہ پاکستان آئیں, تحریک چلائیں, تو کیا حکومت اس بات سے پیچھے ہٹے گی کہ ان کے بچوں کو گرفتار نہ کرے؟ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب خان صاحب نے یہ کہا کہ قاسم اور سلیمان میرے بچے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب ڈینائل موڈ میں تھے. جب وزیر اعظم تھے, دو بیویاں ریحام خان, اس کے بعد بشا بی بی, ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب نے اپنے بچوں سے ملاقات تک کی زحمت نہیں کی, کبھی ملنے نہیں گئے. وہ بچے کبھی کبھار آ جاتے تھے ملنے کے لیے, تو یہ دونوں بیویاں ملنے نہیں دیتی تھی. تو ایک آدھ دن وہ کہیں دائیں بائیں ہو جاتی تھی بیوی, تو ملاقات ہو جاتی تھی. تو اس لیے اب عمران خان ان بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میری رہائی کے لیے تحریک چلاؤ. جس طرح خان نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو سپون فیڈنگ کی, ان کے ذہن میں باتیں ڈالی, اسی طرح اپنے بچوں کی بھی اب وہ برین واشنگ کر رہا ہے اور جھوٹ بول بول کر اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بچوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو بچائیں. اور خان اپنے بچوں سے جو مدد چاہتا ہے وہ یہ کہ وہ امریکیوں کے پاؤں پڑے, چونکہ ان کا جو ننیال ہے وہ جوئش ہے, یہودی ہے, نامور خاندان ہے, گولڈ سمتھ خاندان, جو کہ برطانیہ کے اندر ہے, اور اس کے تانے بانے امریکہ اور اسرائیل سب جگہ موجود ہے. تو بنیادی طور پر خان کے بچے امریکہ میں جوئش لابی کو ایکٹیویٹ کرنے گئے. آپ جتنی تصویریں آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن لوگوں سے ملاقات وہ کر رہے ہیں وہ کون ہے. وہ یہودی ہیں اور وہ سکہ بند یہودی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایسے لوگ جو انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بات کرتے ہو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے اوپر ظلم کی حمایت کر رہے ہیں اور اپنے لے پالک کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اب ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اپنی مرضی سے عمران خان کے ہاں پیدا نہیں ہوئے. لیکن اگر یہ بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر ہیں اور پاکستان کے حوالے سے منفی سوچ رکھتے ہیں, تو اس میں بھی قصور ان کے باپ کا ہے. اب ان کو کیا پتا ان کا ابا کتنا بڑا جھوٹ اور فراڈیا ہے. تو اب ان کے بچے جتنے یہودیوں کو کانگریس مین کو جانتے ہیں ان سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اب ان ملاقاتوں کے دو مقصد ہیں. ایک تو خان کو رہا کرانے کے لیے پاکستان کی ریاست کے اوپر دباؤ ڈالنا, حالانکہ ان کے کیسز چل رہے ہیں. دوسرا, عمران خان کے بچے اگر پاکستان آتے ہیں تو انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے, کوئی گرفتار نہ کرے. تو ایسا ممکن نہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور وہ ریاست کو للکار رہا ہو اور ریاست اسے اگنور کر دے. پچھلے دنوں پی ٹی آئی والوں نے گروہ کے اوپر بڑے الٹے سیدھے سوال کیے اور جب اپنی مرضی کے جواب ملے تو بڑی تعریفیں ہوئی. آج کل یہ گروہ کو گالیاں نکال رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کے بچے کچھ امریکنز کے ساتھ ملاقات کے دوران کھانا کھا رہے تھے. تو گروہ سے پوچھا گیا کہ یہ کھانا کون سا ہے, تو گروہ نے جواب دے دیا کہ یہ خنزیر کھا رہے ہیں. تو ہمارے مذہب میں تو خنزیر حرام ہے. اب یہ جواب گروپ نے دیا ہے, میں نے کسی اور نے. اب یوں تھی گروپ کو گالیاں دے رہے ہیں. تو ان کا وہی صاحب ہے کہ ساڈا کتا کتا, ان کا کتا ٹامی. اب عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آئیں گے یا نہیں,
इस सवाल पर बहस हो रही है। खान साहब की बहन ने आज मीडिया को बताया कि दोनों पाकिस्तान आएंगे, हम उसके लिए कानूनी तैयारी कर रहे हैं, यानी अदालत से रुजू करेंगे और अदालत से हुक्मनामा लेके इनकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन उनकी आमद कब होगी, वो कहाँ क़याम करेंगे, ये फिलहाल हम नहीं बता सकते। तो बहन ये कह रही है कि उनके करण अर्जुन आएंगे और अदालत के जरिए वो मुलाकात कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसी के साथ खड़े अली जफर और सलमान अकरम राजा ने मीडिया को बताया कि वो सुबह 10 बजे से जेल के बाहर खड़े हैं और अदालती हुक्म लेकर खड़े हैं, लेकिन उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। तो पीटीआई की मुकामी क़यादत को तो अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, तो क्या इमरान खान के साहबजादों को मिल जाएगी? तो इसी से अंदाजा लगाना चाहिए कि आगे इनके साथ क्या होने वाला, हालात क्या है। अब हालात ये है कि बैरिस्टर गौहर हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि हमारे कितने लोग नाइल होने जा रहे हैं। 11 MNA हैं जो कि 9 के केसेस में है, 2 MNA ऐसे जिनके खिलाफ ऑलरेडी स्पीकर ने रेफरेंस भेज रखे हैं, उमर अयूब और सवाद से सुलेमान साहब हैं। 27 MP हैं जो 9 के केसेस में इन्वॉल्व हैं। 2 सेनेटर हैं जिनमें से एक को सजा हो गई, एजाज चौधरी को, और दूसरे को भी सजा हो जाएगी। तो कुल इनके कोई 41-42 पार्लियामेंटेरियन है जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी वो सीटें खाली होने वाली है और उन पर बाई इलेक्शन होना है। तो इसी से मुझे लगता है कि इमरान खान अपनी पार्टी को मोमेंटम बिल्ड करने के लिए कह रहे हैं ताकि इलेक्शन का माहौल बनाया जा सके। रहाई तो उनको मिलना बड़ी दूर की बात है और उन्हें भी इस बात का पता है। और चूंकि पार्टी उन्होंने खुद डिवाइड की है, इसी वजह से पार्टी यकसू होकर उनके हवाले से कोई तहरीक नहीं चला पा रही। अब हालत ये है कि पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है और जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड नहीं कर रहे, ना इनके लीड करने की कोई जरूरत है। पार्टी का लीडर सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान है। अब शाह महमूद कुरैशी पार्टी के मोस्ट सीनियर पर्सन है। अगर इमरान खान बाहर नहीं है, वो जेल में है, और शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाते हैं तो पार्टी की क़यादत कर सकते हैं। और अभी वो रिहा नहीं हुए, उनके ऊपर 7-8 और 9 के मुकदमात हैं, और अभी से कहना शुरू कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते। तो ये इमरान खान की जमात है जो इस वक्त इतनी घबराई हुई है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो जाए किधर। इससे पहले अडाला जेल में इमरान खान के केस की समाअत हुई, दोनों मौजूद थे, मियाँ बीवी अदालत में पेश किया गया। ये तोशाखाना रेफरेंस है, इसमें आज एक अहम गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल हुई है और एक और गवाह मोहसिन हसन पर भी पीटीआई के वकील ने जिरा किया। तो 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। 10वें गवाह पर जिसवी जिरा की गई है। इस केस में अब अगली तारीख दे दी गई है 26 तारीख को, जो 10वें गवाह है मोहसिन, उन पर जिरा की जाएगी। तो इमरान खान की फैमिली को आज मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, ना वकला और मीडिया को इजाजत दी गई। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। 2 अदालतों ने समाअत की, थाना रमना में 2 और थाना तरनोल में 3 मुकदमात थे जिनका आज फैसला सुनाया गया है। तो पीटीआई के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा दी गई है। अदालतों ने कहा कि 26 नवंबर का एहतजाज पुरअमन एहतजाज के जुमरे में नहीं आता। एहतजाज ना आइन के तहत जायज था, ना बैन अवी कवानीन के मुताबिक। तो रियासत ने अमन आमा की खातिर जायज, मुनासिब और कानूनी इक़दाम किए। तो अब एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो केपी की गवर्नमेंट है उसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी नतीजा आ गया है। अली बिन गंडापुर ने फौज के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं, और दूसरा उन्होंने ये ऐलान किया कि वो केपीके में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ना ही कोई इदारा उनके सूबे में किसी पर ड्रोन से हमला कर सकेगा। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जो दहशतगर्द वो पकड़ते रहे हैं उनको ISI और MI जो कि पाक फौज की रेप्यूटेड एजेंसीज हैं, वो ये कहकर छुड़ा लेती थी कि ये हमारे अपने आदमी है। बाद हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया। आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें।
گڈ طالبانوں کے ذریعے جو آپ ان کو اون کر کے جو جنگ لڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے، آپ کے درمیان اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے، آپ کے درمیان اور میری حکومت، میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ گڈ طالبان آر ناٹ ایکسیپٹیڈ۔ اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو، فوج کی وردی پہنا کے کشمیر پہ لڑاتے ہو، کسی اور محاذ پہ لڑاتے لڑا لو، اس طریقے سے شہروں میں یہ نہیں گھومیں گے۔ تو ان کی جو آج کی پریس کانفرنس بڑی اگریسو تھی، جس میں انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی قسم کے آپریشن کرنے یا ان کے اوپر ڈرون اٹیک کرنے کی مخالفت کی ہے، اور ان کا کہ ہم کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی دہشت گردوں کو یہ پوری چھٹی ہے کہ وہ عوام کو مارتے رہیں، اور آج کل کے پی کے میں دہشت گرد بھی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں، لیکن کے پی کے کی حکومت ان دہشت گردوں پر اپنے اداروں کو ڈرون حملہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر رہی ہے۔ اس کا جواب ایسے آ گیا ہے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے باقاعدہ گنڈا پور کی تقریر کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم تو ہر قسم کے وسائل استعمال کریں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے حکومت کا کون سا اہم عہدیدار جو ہے وہ طالبان کو بھتہ دیتا رہا۔ تو اب یہ وہ کہانی ہے جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کے علم میں بہت سی باتیں ہیں۔ تو ان بیانات کو دیکھے تو لگتا ہی ہو کہ پی ٹی آئی ایک اور لڑائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس آل پارٹی کانفرنس میں، جس میں کسی بڑی سیاسی جماعت نے شرکت نہیں کی، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کے پی کے میں آپریشن کرنے جا رہی ہے، جو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایف سی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ فیڈرل کانسٹیبلری بن گئی ہے اور وفاق کے ماتحت چلی گئی ہے۔ تو یہ بات بھی انہیں بڑی ناگوار گزری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس فیصلے کے خلاف انہوں نے عدالت میں جانے کا اعلان کر دیا۔ یعنی ایف سی جو پہلے فرنٹیئر کور کہلاتی تھی بلوچستان اور کے پی کے میں پیراملٹری فورس کے طور پہ کام کرتی تھی، اب فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آ گئی ہے، تو موجود وہی ہے کے پی کے میں۔ اب اسی کے ذریعے حکومت نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا کہ فوج باقاعدہ اس آپریشن میں حصہ نہیں لے گی، تو اس آپریشن کی بھی مخالفت کر دی گئی ہے۔ تو یہ سیدھی سیدھی فیڈریشن سے غداری کے مترادف ہے۔ شاید اسی وجہ سے صوبے کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، معاملات کو سمجھ کے انہوں نے اے پی سی کا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ کے پی کے حکومت کا وزیر اعلیٰ محاذ رئی پر آمادہ نظر آتا ہے۔ اب اس میں جو ایک اور پہلو ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ دھمکیاں اور بڑکے تو بہت مارتے ہیں، تو اگر تو یہ دھمکی ہیں، بڑکے ہیں، لفظی جنگ ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی سچائی ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اس کے جواب میں وزیر داخلہ صاحب کا ٹویٹ کرنا وہ اس وقت بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ ویسے بھی گنڈا پور کی جب ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں اور ان کی حکومت خطرے میں ہوتی ہے یا پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ وفاق کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور اہم معاملہ ہے، جب ان کے مقدمات کسی حتمی انجام تک پہنچنے لگتے ہیں، عدالت کہتی ہے پکڑ لو، گرفتار کر لو، لے آؤ، تو اس وقت یہ اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں اور گالم گلوچ میں اتر آتے ہیں۔ تو اس وقت وہ کھلم کھلا وفاق کو نہیں، ریاست کو نہیں، بلکہ فوج کو للکار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپوزیشن اتحاد بھی لانچ ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر محمود اچکزئی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے انہیں ٹاسک دیا کہ آپ تحریک کی قیادت کریں۔ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تحریک چلانے کے لیے کوئی بندہ مل نہیں رہا۔ نہ خان صاحب کی بہن، جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تحریک کی قیادت کرے، وہ اس پوزیشن میں کہ تحریک چلائے۔ خان صاحب کے بچوں کا پتہ نہیں کہ وہ آئے گی، تحریک چلائے گی نہیں، قیادت ویسے ہی فارغ ہے۔ تو اب ایک بار پھر محمود اچکزئی کو چابی دی گئی ہے۔ 31 جولائی اور 1 اگست کو اسلام آباد میں 2 روزہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ آل پارٹیز کانفرنس جو کے پی کے میں ہوئی ہے، اس کا اشر آپ نے دیکھا ہے، کوئی سیاسی بات اس میں نہیں آئی۔ تو اس آل پارٹیز کانفرنس کو کون مانے گا؟ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک بار پھر اسلام آباد کے اندر ہلچل پیدا کی جائے اور وہاں پر ایک ماحول بنایا جائے، کیونکہ خان صاحب 5 اگست کو بڑا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ میں خان صاحب کے بیٹوں کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان میں ایک بات قابل غور ہے کہ جس نمائندے سے وہ مل رہے ہیں وہ سب اسرائیلی سپانسرڈ ہیں اور اسرائیل سے فنڈنگ کھاتے ہیں اور غزہ فلسطین کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ان کے جو ننیال ہے وہ پلس ان کی دولت وہ اسی کام آئے گی، اور کس کام آئے گی۔ اس کے علاوہ سابق وزیر قانون پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بشارت احمد کو اسلام آباد پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ الیکشن ٹریبیونل میں ان کی پٹیشن کی سماعت تھی، ٹریبیونل سے باہر نکلے تو پولیس نے انہیں اٹھا لیا
انہیں اسلام آباد کے تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کیا گیا. بعد میں ان کا ضمانت نامہ پولیس کو پیش کر دیا گیا، جس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. تو کئی گھنٹوں پولیس کی حراست میں رہے. ایک اچھی خبر یہ کہ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے فروغ کے لیے ایک نئی اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اسے ای بائک اسکیم کا نام دیا گیا ہے. 14 اگست کو اس کو لانچ کیا جائے گا. اس پر حکومت 9 ارب کی سبسڈی بھی دے رہی ہے. الیکٹرک موٹر سائیکل کے لیے آن لائن رجسٹر ہوگی اور اگر درخواستیں زیادہ ہوئی تو قرعہ اندازی ہوگی. حکومت الیکٹرک بائکس پر 65,000 روپے سبسڈی دے گی، باقی رقم بینک ادا کریں گے. تو یہ پاکستان میں جو پیٹرول مہنگا ہے یا لوگوں کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، یہ اس کے والے سے تو ایک اچھا قدم اٹھانے جا رہی ہے گورنمنٹ. بھارت کے برے دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ٹرمپ سب سے زیادہ انڈیا کی بینڈ پہ جا رہے ہیں. اب انہوں نے گوگل، ایمیزون، ایپل جیسی بڑی کمپنیوں کو سخت الفاظ میں وارننگ دی ہے کہ ان کے جتنے غیر ملکی ملازمین ہیں، خاص کر جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو نکال دیں، صرف امریکیوں کو جابز دیں. ٹرمپ نے سلیکون ویلی کے عالمی نظریے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمپنیاں امریکی آزادی کا فائدہ اٹھا کر اپنی فیکٹریاں چین میں لگا رہی ہیں اور ملازمین کو بھارت سے بھرتی کر رہی ہیں، منافع آئرلینڈ میں چھپا رہی ہیں. تو اب ایسا نہیں چلے گا. تو ٹرمپ نے اپنے ملک کے حوالے سے تو بڑا دو ٹوک، اور یعنی اسے کہتے ہیں کہ اپنے ملک سے لائلٹی، کہ اس نے کہا کہ لوگوں کو روزگار دیں جو امریکن ہیں. آپ باہر سے سستی لیبر بھرتی کرتے ہیں، نام امریکہ کا استعمال کرتے ہیں کہ امریکی پروڈکٹ ہے. تو یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے اور انڈیا نے اسی سے ترقی کی ہے. اور ویسے بھی جو امریکن کمپنیز ہیں ان کے اندر سستے قسم کے انڈیا سے سی او لیے جاتے ہیں جو ٹیکنالوجی چوری کر کے انڈیا منتقل کرتے ہیں، اور بعد میں انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بڑی ترقی کر گیا ہے، اے آئی میں بہت آگے نکل گیا ہے. تو ٹرمپ نے اس پر انڈیا کی بینڈ بجا دی، اور ٹرمپ کے دل میں بھارت کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ نظر نہیں آتا. اب یہ پاک بھارت جنگ کے حالات کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بہتر ہیں بنسبت انڈیا کے، اور انڈیا کو آئے روز ٹرمپ کسی نہ کسی بہانے ذلیل کرتا ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے تو وہ یہ کہہ کر ذلیل کر رہا ہے کہ جنگ میں نے بند کرائی ورنہ انڈیا کو بڑی مار پڑتی، اور ان کے 5 طیارے گر گئے. آج سے ملازمین نکالنے کی بات کر دی. اس سے پہلے وہ بھارتی اسٹوڈنٹس کو بھی امریکہ سے نکالنے کی دھمکی دے چکا ہے، بلکہ نکال چکا ہے. کئی اسٹوڈنٹ واپس بھیج دیے گئے. تو مودی کا دار ہے، ٹرمپ ساڑھا یار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے.